बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, मुल्की सियासत एक बार फिर अफवाहों की जद में है। इस बार मुल्क में अचानक से सदारती निज़ाम की बातें होने लगी हैं। ये मामला सोशल मीडिया पर चला, सोशल मीडिया के बाद टीवी चैनल्स पर आया और अब ये मामला ऐवान तक भी पहुँच गया है। अपोजिशन कहती है कि जनाब हुकूमत जो है इन खबरों के पीछे है, क्योंकि हुकूमत कारकर्दगी दिखा नहीं पा रही, लिहाजा इस तरह की अफवाहें फैलाकर अपनी कारकर्दगी से आवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। एहसन इकबाल ने कौमी असम्बली में इस हवाले से क्या बात की है, आपको वो दिखाते हैं। पता नहीं कौन पाकिस्तान में बार बार ये बहसें छेड़ देता है कि सदारती निजाम लेकर आना चाहिए। जितना सदारती निजाम पाकिस्तान ने भुगता है, शायद इस खित्ते में किसी और मुल्क ने नहीं भुगता है। हम पाकिस्तान के आईन में, पाकिस्तान के फेडरल पार्लियामेंट्री निजाम के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत और रद्दो बदल को कबूल नहीं करेंगे और पाकिस्तान का हर शहरी अपने इस आइन को और अपने इस वफाकी पार्लिमानी निजाम के दिफा के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार बनेगा। सदारती निजाम एक डिक्टेटर पैदा करता है जो पाकिस्तान के लिए किसी भी लिहाज से मौजू नहीं है। कोई लीडर ऐसा किंग कॉन्ग नहीं है जो अकेला मुल्क को इन बहरानों से निकाल सके। हुकूमत ने इस तासुर की सख्ती से तरदीद की है और फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। अगर हुकूमत भी ऐसा नहीं चाहती, जो सवाल अपोजिशन भी कर रही है कि फिर सदारती निज़ाम की मुहिम के पीछे कौन है, ये पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह ने ये सवाल उठाया है, ये जानेंगे। और फिर क्या इसकी आइन में कोई गुंजाइश भी है, इस पर भी हम बात करेंगे। हबीब साहब बताइएगा, ये खबरें फिर आती किधर से हैं? हुकूमत कहती है हमारा लेना देना नहीं है, अपोजिशन तो हुकूमत पर तनकीद कर रही है। देखिए, इसका एक तारीखी पस मंज़र भी है और तारीखी पस मंज़र ये है कि पाकिस्तान जब बना था तो उसमें गवर्नर जनरल थे पहले हमारे कायदे आज़म, और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की गिरफ्त पूरे निज़ाम के ऊपर इतनी ज़्यादा थी जिससे सदर या जो गवर्नर जनरल का जो भी ओहदा था उसको इतनी तौक़ीर और अहमियत मिल गई कि उनके कहे हुए लफ्ज़ को हुक्म का दर्जा दिया जाता था। हालांकि कानून में गवर्नर जनरल के लिए वो सारी गुंजाइशें मौजूद नहीं थी या वो उसर रसूख गवर्नर जनरल का नहीं था जो कायदे आज़म का था। उसके बाद से हमारे यहाँ ये रवायत जड़ पकड़ गई और फिर सदर और वजीर आज़म के दरमियान मामला ख़राब होते रहे। और आपको पता है कि गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने तो बाकायदा तौर पर असम्बली भी तोड़ दी और उस वक्त के चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर मोहर तस्दीक सब्त कर दी कि गवर्नर जनरल के पास ये इख्तियार भी था। अच्छा। तो ये इसका तारीखी पस मंज़र है। दूसरा, इसका एक एम्पिरिकल यानी तजुर्बा एक हमारा है, हमारा बतौर कौम। बतौर कौम ये तजर्बा है कि 1962 का आइन दिया था, अगरचे वो फर्द वाहिद का आइन था जनरल अयूब खान का, लेकिन जनरल अयूब खान ने 1958 से लेकर 1968 तक मुल्क को इतनी सनती तरक्की दी, इतनी ज़रई तरक्की दी कि उसके बाद से हम ये समझते हैं कि सदारती निज़ाम और कौम की तरक्की, मुल्क की तरक्की, ये दोनों दरअसल एक ही सिक्के के दो रुख हैं। क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान को ऐसा कोई वजीर आज़म मैसर नहीं आया जो लोगों की ज़िंदगियों को इतना नज़र आने वाले अंदाज में तब्दील करता या मुल्क की इंटरनेशनल आउटलुक को इतना बेहतर बना देता जैसे जनरल अयूब खान ने बनाया था। अगरचे वो उन्होंने इख्तिदार पर कब्जा किया था, लेकिन बहरहाल ये उनका क्रेडिट है। उसके बाद जब जनरल ज़ियाउल हक आए तो उन्होंने ज़फ़र अहमद अंसारी साहब होते थे, उन्हें वैसे प्यार से मौलाना कहते थे, मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी, लेकिन मौलाना नहीं थे। अच्छा। तो उन्हें एक अंसारी कमीशन रिपोर्ट बनी और उसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी थे और अंसारी कमीशन रिपोर्ट में ये बताया गया कि मुल्क के लिए मौजू रास्ता गवर्नेंस का ये है कि एक तो सदारती निज़ाम होना चाहिए जैसे फ्रांस में, और पार्लियामेंट को गैर जमाती बुनियादों पर होना चाहिए मुतनासिब नुमाइंदगी के ज़रिए, और फिर उसके साथ ही मुल्क के जितने डिवीजन्स हैं उतने सूबे बना दिए जाएं। तो उतने सूबे बना के इस तरह मुल्क की गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर चलेगा। तो जनरल ज़ियाउल हक के दिल में भी ये शौक़ चुराया था कि जनाब मैं सदर बन जाऊं। तो ये जो रेफरेंडम टाइप चीज़ें हुई थी एक्चुअली ये उसी के ज़ैल में हुई थी, फिर गैर जमाती इंतखाबात 85 में हुए थे। अच्छा। तो वो नीमे बरूं वो दिल में तो उनका कुछ था और करते वो कुछ थे। इसी तरह जब परवेज़ मुशर्रफ आए तो उस वक्त भी ये बात बड़े ज़ोर शोर से चली कि सदारती निज़ाम होना चाहिए। तो अब इस तारीख़ की रोशनी में अगर आप देखें तो सदारती निज़ाम और फ़ौजी आमरीत
یہ دونوں بھی آپس میں مل گئے، یعنی فوجی آمریت، قومی ترقی اور صدارتی نظام۔ اب ان تینوں چیزوں کے بارے میں لوگوں کے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اگر صدارتی نظام ہو، جب بھی وہ کوئی ناکامی دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ پارلیمانی نظام کی وجہ سے۔ اور ہماری پارلیمان میں بھی الا ماشاءاللہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ واقعی کم از کم اگر پارلیمان ان جیسے لوگوں پر مشتمل ہے تو پھر تو واقعی یہ نظام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے نا، وہی لوٹے، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے، کبھی ادھر سے ادھر جمپ مار جاتے ہیں، کبھی ادھر سے ادھر جمپ مار جاتے ہیں، وہ ہر چڑھتے ہوئے سورج کے سامنے پوجا کرنے لگتے ہیں، اور جب کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ ہمیشہ مخالف سمت میں پائے جاتے ہیں۔ تو جب آپ کے یہ لوگ، اس طرح کے لوگ پارلیمان میں ہوں گے تو کون پارلیمان پہ بھروسہ کرے گا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، پارلیمان میں ہمارے پاس لیاقت کہاں پہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتنے لائق لوگ ہیں جو ہمارے اس نظام نے، وہ کون سی اپنی لیاقت کا ثبوت دیا ہے پارلیمانی نظام نے؟ دنیا میں دیا ہے، میں ہی نہیں کہہ رہا کہ نہیں دیا، آپ اس کے حق میں یا نہیں؟ نہیں، میں اس کے حق میں ہوں پارلیمانی نظام، لیکن ہمارے ہاں پارلیمانی نظام نے سوائے اس کے کہ معاشرے کے اندر پولرائزیشن پیدا کی جائے، معاشرے کے اندر رجواڑے بنائے جائیں، اور ان رجواڑوں کے سربراہ ایم این ایز اور ایم پی ایز ہوں، ان رجواڑوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے پوری کی پوری ریاستی مشینری بروئے کار آ جائے، تو پھر عام آدمی کو لیفٹ آؤٹ ہونے کا احساس ابھرتا ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ اچھا ہو سکتا ہے، عام آدمی کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ صدارتی نظام کیا ہے، عام آدمی پھر یہ سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس نظام میں میری مشکلات کا اپائے ہو، میرے درد کا کوئی دوا ہو، کوئی میرا چارہ گر اس نظام سے ابھر سکے۔ تو جب یہ ایک محض خواب و خیال کی باتیں ہیں اور جو ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں، ان کو زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک طاقتور بلدیاتی نظام نہیں ہوگا تو ہمیں پارلیمانی نظام بھی برا لگے گا، ہم صدارتی لے آئیں گے ہمیں وہ بھی برا لگے گا، اس کے بعد ہم کہیں گے شاہی نظام لے آؤ، پھر ہمیں وہ بھی برا لگے گا۔ بات یہ ہے کہ اصل کی طرف دیکھیں، بلدیاتی نظام اگر آپ کے سسٹم ملک میں نہیں ہے تو آپ کا ملک کبھی سیاسی طور پہ مستحکم نہیں ہو سکتا۔ حبیب صاحب، مجھے استاد صاحب کے پاس جانا ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ آئین میں بھی کوئی اس بات کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بس یہ بتا دیں، یہ پھر سیاست ایمرجنسی کی باتیں کون کر رہا ہے؟ ایمرجنسی کی باتیں تو محض کسی کے خواب و خیال کی پیداوار ہے، یہ خواب و خیال کی پیداوار ہے۔ ایمرجنسی کے لیے نہ تو وہ سیاسی حالات ہیں اور نہ ہی پاکستان ایمرجنسی برداشت کرے گا۔ جس طرح پاکستان میں جو پرویز مشرف نے ایمرجنسی لگائی تھی، اس سے ایمرجنسی بہت بدنام ہو گئی۔ اچھا، ساتھ صاحب بتائیے گا کہ آئین میں کوئی گنجائش بھی ہے کہ پارلیمانی نظام سے ہم صدارتی نظام کی طرف شفٹ کر جائیں؟ دیکھیے، میں گزارش کرتا چلوں کہ میں اس نظام کا ناقد رہا ہوں بڑے عرصے سے، صدارتی نظام جو ہمارا ایگزسٹنگ نظام چل رہا ہے، میں اس کا ناقد رہا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ پارلیمانی نظام نہیں چلتا، پارلیمانی نظام انگلینڈ میں چل رہا ہے، پارلیمانی نظام بھارت میں چل رہا ہے، دیگر جگہوں پہ چل رہا ہے، لیکن کسی وجہ سے ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے اس میں ہم نے اتنے پیبند لگا دیے ہیں، خواہ وہ 18ویں ترمیم کے تھرو ہو، خواہ وہ 63A ہو، خواہ وہ دیگر اس طرح کی چیزیں ہوں، اور جو لوگ اس نظام کے اندر ہم نے پچھلے 20-25 سال میں 30 سال میں دیکھے، بلکہ 90 کی دہائی سے آنورڈز دیکھے، حبیب صاحب نے بالکل درست کہا کہ وہی لوگ ادھر ہوتے ہیں، وہی لوگ ادھر ہوتے ہیں۔ پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام میں جو بنیادی فرق ہے، میں صرف 1 سیکنڈ میں وہ ایکسپلین کر دوں، میں آئین کا بھی جواب دیتا ہوں۔ پرائم منسٹر کو پارلیمانی نظام میں یہ مجبوری ہے، جو بھی پرائم منسٹر ہو، کہ وہ اپنے 5 ایڈوائزرز تو اپنی مرضی سے لگا سکتا ہے، لیکن باقی کی تمام کیبنٹ اس نے الیکٹڈ ممبرز کے اندر سے پک کرنی ہے، یا سینٹ سے پک کرنی ہے یا نیشنل اسمبلی سے پک کرنی ہے، تو وہ کسی ایکسپرٹ کو نہیں لگا سکتا۔ وہی لوگ جو کبھی اس پارٹی کے اندر سے ایم این اے بن گئے، پھر اس پارٹی سے ایم این اے بن گئے، وہی لوگ جو مشرف کی کابینہ میں تھے، وہی لوگ عمران خان صاحب کی کابینہ میں ہیں، وہی لوگ پیپلز پارٹی کی کابینہ میں تھے، تو مجبوری پرائم منسٹر کی یہ ہے کہ الیکٹڈ لوگوں کے اندر سے میجورٹی آف دا پارلیمنٹ اپوائنٹ کرنی ہے ایڈوائزرز کے علاوہ۔ صدارتی نظام میں میں بالکل بھی نہیں ایگری کرتا احسن اقبال صاحب کی تقریر سے کہ صدارتی نظام آمریت لے کے آتا ہے۔ امریکہ کے اندر صدارتی نظام چل رہا ہے، آمریت نہیں چل رہی، فرانس میں صدارتی نظام چل رہا ہے، آمریت نہیں چل رہی، رشیا کے اندر صدارتی نظام چل رہا ہے، آمریت نہیں چل رہی، بہت سے ممالک کے اندر صدارتی نظام چل رہے ہیں، آمریت نہیں چل رہی۔ صدارتی نظام میں جو بھی صدر ہوتا ہے اگر وہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہو تو اس کے بعد اس کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ایکسپرٹ کو متعلقہ عہدے پہ فائز کر دے۔ تو اگر کوئی شخص نہیں بھی الیکٹ ہو سکتا
نیشنل اسمبلی کے اندر کسی وجہ سے, تو لیکن وہ آئل اینڈ گیس کا ایکسپرٹ ہے تو آپ اس کو آئل اینڈ گیس کا صدر جو ہے اس کو منسٹر لگا دیں. اگر وہ ہیلتھ کیئر کا ایکسپرٹ ہے تو اس کو ہیلتھ کیئر کا منسٹر لگا دیں. اس کو اپنا الیکشن الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں آنا ضروری نہیں ہے. یہ اس کی افیکٹو ایڈوانٹیج ہے سسٹم کے پرسپیکٹو سے. اب ہوگا کیسے, یہ بات بڑی ٹیکنیکل ہے اور میں ایک لمحہ لے کے سمجھانا چاہتا ہوں. تھوڑی سی دقت ہوگی کیونکہ قانونی بات تھوڑی سی پیچیدہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات مکمل ہونے کے بعد اب اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. دو قسم کے قانون کے اندر, آئین کے اندر دو قسم کی قانون سازی کی پاورز موجود ہوتی ہیں. ایک وہ پاور جو قانون کو صرف, جو آئین کو صرف امینڈ کرتی ہے, یعنی کہ امینڈنگ پاور, جس طرح ہم نے اب سے پہلے 25 ایک ترامیم کر چکی ہیں, یعنی کہ ترمیم کر لی, 22ویں ترمیم کر لی. اور ایک وہ جس کو کہتے ہیں کنسٹیچوئنٹ پاور, یعنی کہ قانون امینڈ کرنے کی نہیں, قانون بنانے کی پاور. سپریم کورٹ نے 21ویں ترمیم سے پہلے ہمارے پاس, ہمارا قانون یہ کہتا تھا کہ کوئی بھی پارلیمنٹ آ کے 2/3 میجورٹی سے آئین کے بنیادی فیچرز کو چینج کر سکتی ہے. ہر پارلیمنٹ کے پاس, آرٹیکل 239 میں لکھا ہوا ہے کہ ہر پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کے نمائندے پوری طرح آئین کو چینج کرتے ہیں. لیکن 21ویں ترمیم کی ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے کہا کہ 4-5 ایسی چیزیں ہیں جس کو کہ پارلیمان چاہے بھی تو بدل نہیں سکتی. یہ ہمارے آئین کے بنیادی فیچرز ہیں, جس میں ایک ہمارا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ, ایک ہمارا اسلامک نیچر آف دا کانسٹیٹیوشن. اس طرح سپریم کورٹ نے 3-4 باتیں کی. ان چیزوں کو چینج کرنے کے لیے امینڈنگ پاور سے چینج نہیں ہو سکتی, کنسٹیچوئنٹ پاور چاہیے, یعنی کہ آپ عوام سے مینڈیٹ لیں. اچھا, آپ عوام سے مینڈیٹ لیں کہ اگر ہم پاور میں آئیں گے یا ہمیں اختیار دیا جائے گا تو ہم آئین کے بنیادی فیچرز چینج کر دیں گے. یہ نہیں کہ آپ ریگولر الیکشن تو لڑیں کہ اس کا پیٹ پھاڑ دیں گے, اس کو سڑک پہ لٹکا دیں گے, اس کو میں واپس لے آؤں گا, اس کو میں باہر بھیج دوں گا, اور جب آپ پاور میں آ جائیں تو آپ آئین کے بیسک سٹرکچر چینج کر دیں. نہیں, آپ عوام سے کہیں کہ اگر میں پاور میں آیا تو مجھے یہ آپ اتھارٹی دیں, میں اس نعرے پہ الیکشن لڑ رہا ہوں کہ میں آئین کے بنیادی فیچرز چینج کروں گا. اس اسمبلی کو جو اس نعرے پہ لڑ کے آئے گی وہ کنسٹیچوئنٹ اسمبلی قرار دی جائے گی, وہ بنیادی فیچرز آئین کے چینج کر سکتی ہے. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ 21ویں ترمیم کی ججمنٹ کے بعد اب بنیادی فیچر بن چکا ہے. یہ ایک ریگولر ترمیم سے چینج نہیں ہو سکتا, سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کر دے گی. اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کو عوام سے کنسٹیچوئنٹ مینڈیٹ لینا پڑے گا کہ اب جو بھی پارٹی آئے گی وہ نظام کو بنیادی طور پہ چینج کرے گی, پھر آپ یہ نظام چینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لیکن ابھی تک تو یہ افواہ ہے نا حبیب صاحب, حکومت بھی نہیں مان رہی, اپوزیشن بھی نہیں مان رہی, ایسا ہی ہے نا, ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض افواہ ہی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اپوزیشن جو کہہ رہی ہے کہ جی حکومت کارکردگی نہیں دکھا پا رہی, اس لیے اس طرح کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. دوسری طرف حکومت جو ہے وہ اپنی معاشی ترقی کے دعوے کر رہی ہے. حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ معاشی شرح نمو جو ہے وہ 5.37% تک پہنچ گیا ہے. اور اس حوالے سے جب حکومت بات کرتی ہے تو آج اپوزیشن میں احسن اقبال نے حکومت کو خوب لتاڑا ہے, حکومت کو اس بات پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ جناب آپ جو ہیں عوام کو جھوٹ دکھا رہے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا کہ آپ عوام کو بتا رہے ہیں. لیکن حماد اظہر نے آج ان کی باتوں کا جواب تو دیا ہے. کل باقاعدہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے معاشی شرح نمو کے حوالے سے کیا کہا تھا, اپنے ناظرین کو وہ دکھاتے ہیں. پچھلے فائنینشیل ایئر میں ہمارے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ان میں $5 ارب کا اضافہ ہوا. ریکارڈ ڈیٹ ری پیمنٹ $10 سے $11 ارب کا پاکستان کا قرضہ بما سود بھی واپس کیا گیا. ہم نے تیسرے سال میں 5.4% کی گروتھ حاصل کی. زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھے ہیں, ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں, ریکارڈ ریونیو انکریز ہوا ہے, ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پچھلے سال $2 ارب سے کم سطح پہ رہا ہے. اکنامک فنڈامنٹلز جو ہیں وہ ایک شدید اکنامک کرائسس کے باوجود وہ ایک ہیلدی انہوں نے ایک سائن جو ہے وہ دکھایا. صرف حماد اظہر ہی نہیں, ان کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے, مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ اس سے ملک کی فی کس آمدنی میں اضافہ ہوا ہے. وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ہماری حکومت کی اقتصادی صلاحیات کی کامیابی کو عالمی سطح پر بھی جو ہے, اصلاحات کی کامیابی کو عالمی سطح پر بھی تسلیم کیا گیا ہے. تو یہ پہلی بار نہیں ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے, اس سے پہلے بھی مختلف موقعوں پر بتایا گیا ہے کہ معاشی طور پر ہم کس طرح سے ترقی کر رہے ہیں. اپنے ناظرین کو وہ بھی ذرا دکھاتے ہیں. انڈیکیٹرز ہیں بزنس کے, اکانومی کے, وہ سارے پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. پچھلے 4 مہینے میں کوئی ہم نے قرضے کے اندر اضافہ نہیں کیا. جو پچھلا کوارٹر گزرا ہے
اس میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا. نظر آ رہے ہیں کہ ہماری ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں. آج کل لیبر نہیں مل رہی ٹیکسٹائل کی, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس چیز کی کہ شکر ہے ہماری روزگار بڑھ رہا ہے. ہماری جو اکانومی وہ سارے بر صغیر میں سب سے تیزی سے ریکور کی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ بڑی دیر کے بعد ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں اور بڑھ رہی ہیں. فیصل آباد ابھی میں ہو کے آیا تھا, وہاں ساری ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری پوری طرح چل رہی ہے اب وہاں, بلکہ ان کو اب لیبر کی کمی ہو گئی ہے, اتنی تیزی سے وہ فیکٹریاں چل رہی ہیں. تو ڈالرز آئیں گے پاکستان میں, سارے ملک کو فائدہ ہوگا, ہمارے فورن کرنسی ریزروز کو فائدہ ہوگا, اور سب سے بڑی بات روزگار ملے گا. آفٹر 17 years, the last quarter we had a current account surplus. Exports started increasing. Hub of the textile industry, Faisalabad, they are short of labor right now. تو جتنی کامیابیوں کا اور فائدوں کا ذکر وزیر اعظم عمران خان صاحب کر رہے ہیں, اب حکومت خود بھی اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ ہاں عوام مشکل میں ہیں, اور اس طرح سے معاشی مشکلات کو ابھی تک حکومت جو ہے عوام کو نہیں نکال پائی. لیکن اب کی بار کیا گراؤنڈ پر بھی اس کے اثرات پہنچیں گے؟ جس ترقی کا ذکر وزیر اعظم عمران خان بھی کر رہے ہیں اور حماد اظہر بھی کر رہے ہیں, اس کی تفصیلات جانیں گے. ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزمل بتائیے گا. جی جی سوال کرنے دیں. جی مزمل سب سے پہلے تو یہ واضح کریں کہ آپ نے ری بیس کیا اکانومی کو. آسان فہم الفاظ میں آپ نے چھت کو ہاتھ لگانے کے لیے نیچے ٹیبل رکھ لیا, چھت کو آپ کا ہاتھ لگ گیا اور آپ نے کہا دیکھا ہمارا قد بڑا ہو گیا. تو یہ آپ نے کیا ہمارے ساتھ, پہلے یہ وضاحت کریں کیونکہ تمام اخبارات یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں حبیب صاحب, میرے اور آپ کے مکالمے کے بیچ میں اخبارات کی ضرورت نہیں ہے, نمبر 1, ٹھیک ہے نا. آپ بھی ماشاءاللہ جتنی معیشت سمجھتے ہیں, آپ کو کسی کالم نگار کی بات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ری بیسنگ سے اعتراض ہے, اس کو ہم ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک, یہی آپ کہہ رہے ہیں نا جی. ہماری ری بیسنگ سے پہلے 5.37% جی ڈی پی گروتھ ہے بھائی. ری بیسنگ کے بعد تو 5.57% ہے. اچھا, تو یہ ریوائز جی ڈی پی ہوئی ہے ابھی ایکچوئل نمبر پہ 2005 ہے, اسی لیے ہم نے چھاپی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ ہماری ایمانداری دیکھیں, 2018 کی جو 5.5% تھی وہ ری بیس ہو کے 6.1% ہو گئی ہے. ہمیں شوق تھا کہ ان سے جو ہے ان کو تمغے دینے کا. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے اور ہر 10 سال بعد ہوتا ہے. اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ پرانے نمبر سے بات کر لیں, اور اس میں بھی آپ کو ایک بات بتا دوں, اب آپ کو پرانے نمبر پہ مزید لے جاتا ہوں. وہ اس طرح لے جاتا ہوں کہ جب 3.94% آئی تھی تو ہماری ایل ایس ایم کی اس وقت ہم نے 7.5% مارچ میں گروتھ دکھائی تھی. مارچ کے نمبر تک ہمارا ایل ایس ایم جون میں ختم ہوئے 15% اوسط پہ. صرف اسی کو ایڈ کر لیں تو 4.89% بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے باقی نمبرز فائنل ہوئے. تو حبیب صاحب, اگر اس ملک میں خدا نہ خواستہ اگر 14 سال بعد بڑا بہترین اچھا سال آ گیا ہے, تو آپ یہ کہیں کہ ہم نے جو ہے نیچے کرسی رکھ کے چھت کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی, ہماری کوئی ایسی نیت نہیں ہے. دوسری پھر آپ اس سال کی بات کر لیتے ہیں, اس سال بھی ہم جو ہے 5% سے اوپر ہمارا رن ریٹ چل رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں چھت پہ ہاتھ لگانے کی ضرورت کیا ہے, تمام انڈیکیٹرز ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. آپ یوں دیکھ لیں کہ ایل ایس ایم میں نے آپ کو بتا دیا, ٹیکس ریونیو ہم 6000 ارب کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں. کارپوریٹ پروفٹ جو ہے مسلم لیگ نون نے 2018 میں 580 ارب چھوڑے تھے, وہ 930 ارب پہ چلے گئے. ہائیسٹ ایور پرائیویٹ کریڈٹ آف ٹیک 1450 ارب کی ہو گئی ہے. ایکسپورٹ جو ہے 30 ارب ڈالر کے رن ریٹ سے چل رہی ہے, جو پاکستان میں 2 ارب ڈالر پہ سوئی اٹک گئی تھی. فرسٹ ٹائم جو ہے نیڈل موو کی ہم نے ایکسپورٹس کی, ریمیٹنسز کی ہم نے نیڈل موو کر دی ہے. تو آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ آپ کو شک کیسے ہو رہا ہے. آپ میرے تو لگتا ہے کہ آپ نے شک کر دیا کہ ہم نے غلط نمبر دیا. اس کو پروف کرنا اب آپ کا کام ہے. مزمل گزارش یہ ہے, دو میں نے اسی لیے اخباروں کا سہارا لیا تھا. مزمل گزارش یہ 2 باتیں کہ مجھے ثابت نہ کرنا پڑے. اخباروں کو تو آپ کو پتا ہے حشر آج کل کیا ہو گیا ہے, کس کی کیا وہ ہو گئی ہے. مزمل 2 باتیں, آپ انٹلیکچوئل بات کرتے ہیں نا, چھوڑے سب کا کام. جی اچھا مزمل 2 باتیں. ایک تو یہ کہ جو نمبرز ہیں, اگر آپ اتنے مطلب کانفیڈنس کے ساتھ گورنمنٹ نے نمبرز ریلیز کیے ہیں, کسی نے نمبرز کے اوپر اس طرح کا اعتراض نہیں اٹھایا, لیکن پھر بھی اپوزیشن کا جو نیریٹو ہے وہ بار بار یہ ہے کہ ہم لٹ گئے, ہم ڈوب گئے, معیشت بیٹھ گئی, ہم دیوالیہ ہونے والے ہیں. اور عوام کے اندر جو سینٹیمنٹ ہے, یا میڈیا سے کریٹڈ, یا اپوزیشن کی تقاریر سے کریٹڈ, یا ایکچوئل فیکچولی کریٹڈ, وہ بھی یہ ہے کہ مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے اور پیسے بھی پورے نہیں ہو رہے. تو یہ نمبرز جو گورنمنٹ کے ہیں اس میں اور جو سوسائٹل پرسیپشن ہے اس میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 چیزیں. عوام کے, اگر آپ عوام کے بیچ میں جائیں تو عوام کی شکایت ہے کہ مہنگائی ہے, اور اس کا ایڈمیشن ہے, ہم نے کہا ہے مہنگائی ہے.
اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس مہنگائی ہے اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے لیے بہت بڑے مسئلے ہیں. لیکن دوسری طرف عوام کا یہ ایڈمیشن نہیں ہے اس وقت. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کہہ رہی ہے کہ میرے پاس نوکری نہیں ہے, میں بے روزگار ہوں, کاروبار بند ہو رہے ہیں, فیصل آباد بند ہو گیا جیسے 2018 میں تھا, تو آپ ہمیں کوئی دکھائیں, کوئی پروف کریں کہ یہ فلاں صنعت بند ہو گئی ہے. تو ہمارے ٹیکس کلیکشن ایسے ریکارڈ کیسے آ رہے ہیں اگر سب کچھ بند ہو گیا ہے, خریداری بند ہو گئی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انفلیشن ہے, اس کا ایڈمیشن ہے, لیکن ایڈمیشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس وقت پرائیویٹ کریڈٹ آف ٹیک کاروبار وسیع کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر ان کی سیلیں کم ہو جانی چاہیے تھی نا, ان کی تو سیلیں بڑھ رہی ہیں ساری, ہر چیز کی. کوئی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے بجلی کے نمبر آئے دسمبر کے 12% اضافی بجلی, یعنی بلوں میں نہیں 12% اضافی بجلی بنی ہے دسمبر کے مہینے میں. تو وہ بجلی کہیں گئی ہے نا, یہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مطلب بن کے جو ہے ضائع کر دی ہم نے. اچھا لیکن تو ہمارے نمبرز بول رہے ہیں اور اس کے ساتھ سپورٹنگ فیکٹس ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا مہنگائی ہے اور مہنگائی کا ایڈمیشن بھی. آپ کے ہاں آپ کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے گیپ بڑھتا جا رہا ہے, امیر تر ہو رہا ہے اور وہ زیادہ خرچہ کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے, غریب تر ہو رہا ہے اور وہ کھانے کے بھی اس کو لالے پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں حبیب صاحب, میں آپ کی اس بات سے ایگری بھی کروں گا اور اس کے سدباب بھی آپ کو بتاؤں گا. جی ٹھیک ہے نا. اور یہ میں بتاؤں آپ کو کہ ابھی پی ایم نے 2-3 دن پہلے ایس ایم ای کی آپ کو پتا ہوگی پالیسی کا افتتاح کیا تھا. تو ہم نے جو ہے ڈیٹا کو دیکھا. اب یہ بڑی آپ کے لیے اور میرے لیے آئی اوپنر ہے. پچھلے سال ایس ایم ایز جو ہے 62 ارب روپے ٹوٹل جو ہے انہوں نے سرمایہ کاری کی. اور جو ایس ایم ای ہوتا ہے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے, یعنی کہ چھوٹے کاروبار, اور جو ہے 700 ارب روپے بڑے کاروبار نے کی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو. 33,000 لوگوں کو ہمارے بینکنگ نظام نے صرف 10 لاکھ یا 10 لاکھ سے کم کا قرضہ دیا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی کل ملا کے مالکیت جو بنتی ہے وہ بنتی ہے 35 ارب روپے. اور جو بڑے کاروبار ہیں 2100 اکاؤنٹ, صرف 2100 اکاؤنٹ کے اندر 4000 ارب کا بینکوں نے قرضہ دیا. کہاں؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مڈل کلاس کو اپرچونٹی نہیں ملتی کام کرنے کی. اب اس حکومت نے کیا کیا؟ ایس ایم ای پالیسی دی, کامیاب پاکستان دیے 1400 ارب روپے. اب ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اوپر سے گروتھ آئے گی تو سب نیچے جو ہے پھلے پھولیں. اب ہم نے ان کو ڈائریکٹ ایکسس دے دیے, فائنینشیل ایکسس. ان کو گھروں کے لیے بھی پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرمایہ کاری شروع ہو گئی ہے, لونز ملنا شروع ہو گئے. تو یہ ریلائزیشن ہے. اور آپ لوگ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان میں کبھی مڈل کلاس کے لیے پالیسی نہیں بنی, یا امیر کے لیے بنی یا ولنریبل کے لیے بنی, غریب کے لیے اس کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی 10 چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ حکومت کا فوکس آ گیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ the clock is ticking, اور ہر آنے والے دن میں آپ کو جو ہے مڈل کلاس کے لیے اچھی خبریں ملیں گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر آنے والے دن میں مڈل کلاس کے لیے اب اچھی خبریں ملیں گی. اللہ کرے ایسے ہی ہو. بہت شکریہ. ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کچھ عرصے میں بڑھتے جا رہے ہیں. کل لاہور کے انارکلی بازار میں بم دھماکہ ہوا, 3 افراد جاں بحق جبکہ 29 زخمی ہوئے. اس سے 3 روز پہلے اسلام آباد میں پولیس اہلکار کو نشانہ بنایا گیا جس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کی. تو اس طرح چند ماہ کے دوران پاکستان میں دہشت گردی کے مختلف واقعات دیکھنے میں آئے ہیں جن میں اضافہ ہوا ہے. حبیب صاحب, ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات کا معاملہ ہے آپ تو اس کے بھی حامی نہیں ہیں. اب اس کے بعد بتائیں کہ پاکستان ایسا کیا کرے, ہم ایسی کون سی پالیسی اپنائیں یا ہم ایسا کیا کریں جس کے تحت اب اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو سکے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کل عدم ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے خلاف ایک لمبی جنگ لڑی ہے, اور لمبی جنگ لڑنے کے بعد ہم ان انڈیویجولز یا گروپوں کے ساتھ اگر ہم مذاکرات کریں گے تو دراصل ہم اس ساری جنگ کے ثمرات ان کی جھولی میں ڈال دیں گے. ہم نے آخر پھر وہ جنگ کیوں کی, ہمارے 50,000 شہداء کیوں ہیں, ہمارے فوج کے نوجوان سے لے کے اعلیٰ ترین جنرل تک اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں, تو آخر اس صلح کے لیے نہیں ہوئے تھے, یہ مکمل فتح کے لیے ہوئے تھے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ امن کا راستہ بعض اوقات طاقت کا راستہ ہوتا ہے, طاقت کے استعمال سے نکلتا ہے. ریاست کے پاس طاقت اس لیے ہوتی ہے تاکہ یہ معاشرے میں امن قائم کر سکے, اور اب ہم نے اتنا عرصہ طاقت استعمال کی اور اس طاقت کے استعمال کے نتائج نکلے, اور ان نتائج کے سے ہم ایک پرامن ماحول میں رہ رہے ہیں.
इस तरह के छोटे मोटे वाकयात से, ये वाकयात एक भी हो, एक भी बंदे की जान जाए, वो बहुत संगीन है। बिल्कुल। लेकिन कौमी एतबार से अगर आप देखें, इस वाक़े से बिल्कुल इस बात पे डर जाना कि पता नहीं आगे क्या होगा और आप मुज़ाकरात का झुंझुना लेके बाजार में निकल पड़े, तो ये बात निहायत गलत होगी। दूसरी बात यह है कि आपको एक अर्ज करूं, मैं आप मतलब ये एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन है। हमने पिछले 2 महीने में ये मुझे पता है कि हमारे आपको पता है पेशावर की कमांड में भी तब्दीली हुई। जी बिल्कुल। उस तब्दीली के बाद में से कुछ वाक़यात ऐसे हुए कि हमने, जिसे आप हमारी कामयाबी कह सकते हैं। अच्छा। वो कामयाबी इस तरह के हमने पहली बार अपनी ड्रोन सर्वेलेंस बाकायदा तौर पर इस्तेमाल की। अच्छा। और यानी पहली बार तो नहीं, पहले भी करते रहे थे, लेकिन बाकायदा हमने सरहद पे अपनी जो पाक अफगान सरहद है उसके ऊपर बाकायदा तौर पर उसकी सर्वेलेंस रखी और फिर उसके और सरहद के साथ अपनी साइड पे इस तरह के ऑपरेशंस किए कि जिससे डर के खौफ खा के पख्तिका और कुन्नड़ के वहाँ से भी टीटीपी के लोग भाग गए, जो वहाँ पे आपने बाकायदा तौर पर आप यूँ कहिए कि अड्डे जमाए हुए थे। तो हम जब इस तरह की फतूहात हासिल कर रहे हैं और हम अफ़गानिस्तान के अंदर भी उनको चैन से नहीं बैठने दे रहे, तो फिर आखिर हमें क्या ज़रूरत है कि हमारे वज़रा इस तरह की ज़ूमानी बातें करें कि जिनसे मुज़ाकरात की बू बल्कि बदबू आती हो। और जब आपकी रियासती पॉलिसी में मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात नहीं होंगे, हम ये करेंगे, ये जंग बंदी होगी, ये कौन सी जंग बंदी होगी? क्या दहशतगर्द हमारे खिलाफ जंग बंदी का ऐलान करेंगे या जंग बंदी कहेंगे? जी। हम इस इंतजार में बैठे हुए हैं। हम एक रियासत है और हमें अपनी बका के लिए ताकत के साथ इस मेनस को, इस खतरे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। कल को तो यहाँ पे फिर एक कातिल उठ के कहेगा जाओ मैं तुम्हें अमान देता हूँ। क्या हम इस इंतजार में बैठे हुए हैं? कातिल हमें अमान देंगे, मुजरिम हमें अमान देंगे, दहशतगर्द हमें अमान देंगे? ये है मेरा आर्गुमेंट। जब आप आप जंग लड़ रहे हैं और आपने एक जंग जीती है, आपने करके दिखाया है, दुनिया उसकी मिसालें दे रही है, तो जब हम जंग लड़ रहे हैं तो जंग में कोई एक आध जख्म हमें भी आएगा। और हमने ये जो जंग लड़ रहे हैं, ये जहां दुनिया की हम पे लादी हुई जंग है, वहां पे कुछ हमारी अपनी गलतियों के भी नतीजे। ऑपोजिशन कह रही है गलत पॉलिसीज है। देखिए ये गलत पॉलिसी ठीक कह रही है ऑपोजिशन। उसकी वजह यह है कि वजीर आजम को क्या जरूरत पड़ी थी कि इंटरव्यू में कहें कि जनाब हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं? वो कौन सी ऐसी खबर थी, वो कौन सी इंफॉर्मेशन थी? और भाई बुनियादी बात यह है कि हम मुज़ाकरात कर क्यों रहे हैं? इसका मतलब है रियासत के खिलाफ जो बंदा बंदूक उठाए उससे रियासत मुज़ाकरात पे उतरे। आप कभी कहते हैं कि जनाब मैंने उस वक्त जब नेशनल एक्शन प्लान बना था, उस वक्त भी जब वो जो बंदूक बरदार बलोच थे, उनसे जब सुलह सफाई की बात हुई थी, मैं उस वक्त भी इसके खिलाफ था और मैं आज भी इसके खिलाफ हूं। रियासत के खिलाफ जो शख्स बंदूक उठाता है, मुज़ाकरात का दरवाजा उसके साथ बंद हो जाना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि हम बंदूक उठा ले, यानी अगर मैं कमजोर हूं, मैं बंदूक नहीं उठा रहा, तो मुझे तो रियासत पकड़ के जेल में डाल दे। और जो बंदूक उठा रहा है उसे कहे आओ मैं तुम्हारे साथ मुज़ाकरात करती हूं, और तुम मुज़ाकरात करने के बाद तुम अपने घर में आराम से रहो। अफगानिस्तान में भी तो ऐसा ही हुआ। देखिए अफगानिस्तान, क्या आप अफगानिस्तान है? हम क्या उभरती हुई, मजबूत होती हुई, बढ़ती हुई रियासत है या हम गिरती हुई, कमजोर होती हुई रियासत है? पहले इसका तो फैसला कर लें। अगर आप कमज़ोर होती, खुदा न खास्ता खाकम बदान, अगर आप कमज़ोर रियासत हैं या कमज़ोर होती हुई रियासत है, या आपके रियासती ओहदेदारों के दिलो दिमाग में खौफ अपने पंजे गाड़ चुका है, तो फिर जाएं, जो मर्जी मुज़ाकरात कर लें। लेकिन अगर आप दलेर हैं, अगर आप इस रियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप एक मजबूत मुल्क बनना चाहते हैं, तो फिर मुज़ाकरात कोई रास्ता नहीं है। और इससे घबराने, वो बच्चा जो वहां पे शहीद हुआ, मैं खुद इस सदमे से गुजरा हूं, मेरा ही बच्चा, मुझे पता है माँ बाप पे क्या गुजरती है। बिल्कुल। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें इससे घबराना नहीं है। हमें आंसू तो बहाने हैं, लेकिन हमें दिल छोटा नहीं करना। दिल छोटा नहीं करना, मुज़ाकरात भी नहीं करने हमने। और अब सीज़ फायर बंदी के बाद जो है ये कलअदम टीटीपी फिर से जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ इसने बढ़ा दी हैं। मुख्तलिफ वाक़यात की ये लोग ज़िम्मेदारी भी कबूल कर रहे हैं। अब हम क्या करें, हमारे इदारे ऐसा क्या करें कि इस तरह की कार्रवाइयों को रोक दिया जाए? देखिए जब भी पाकिस्तान ने हतमी तौर पे, और टीटीपी के खिलाफ हम काफ़ी हद तक जंग जीत चुके हैं, एक टीटीपी एक वक्त था
جب سوات آپریشن 2008 کے اندر شروع ہوا تھا کہ ہمارا KPK کے اندر بیشتر حصہ اس طرح کا تھا جو کہ جس کے اوپر دندناتے پھر رہے تھے ایسے عناصر جو کہ ہماری ریاست کے خلاف تھے، ریاست کی یونٹی کے خلاف تھے. تو اب کافی حد تک 90%، 95% تو ہم یہ جنگ ویسے ہی جیت چکے ہیں. اب وہ وقت نہیں رہا جو 2013 میں، 14 میں، 15 میں تھا کہ ہر روز آپ نظر آتا تھا کہ آج یہاں بم دھماکہ ہو گیا، کل وہاں بم دھماکہ ہو گیا. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں بہت حد تک امن ہے. جب بھی افغانستان کے اندر کچھ چینج ہونا تھا جو کہ اگست کے اندر ہوا اور پاکستان کے اس پیراڈائم میں تھوڑے سے سٹیکس مختلف ہوئے، ہم اب اپنی ویسٹرن بارڈر پہ اس طرح کی ایکٹیو جنگ نہیں لڑ رہے، تو وہ عناصر جو پاکستان کو ویسٹرن بارڈر سے اٹیک کر رہے تھے انہوں نے اپنی ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ کرنی تھی. یہ بات ہونی تھی کہ سسکتے ہوئے TTP اپنے آخری کچھ سانسوں کے اندر مزید اٹیک کرنے کی کوشش کرے اور وہ بیرون ملک طاقتیں جو پاکستان کی ترقی نہیں دیکھنی چاہتی، جو پاکستان میں امن نہیں دیکھنا چاہتی، وہ ان کو واپس فنڈ کر کے کچھ مزید لاسٹ منٹ کاروائیاں کریں. ان کے تھرو بھی کرے، BLA کے تھرو بھی کرے، دیگر اس طرح کے عناصر کے تھرو کرے. تو ہمیں اس بات سے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے یہ ایک ڈائنگ ایفرٹ کے آخری کچھ سسکیاں ہیں جو کہ ہو رہی ہیں. لیکن IG خیبر پختونخوا نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ چھوٹے گروپس میں یہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، حالیہ کارروائیوں میں بھی یہ ملوث ہیں. جی کہ بہت سے چھوٹے ایسے گروپ بن کے جو اوورال TTP کی امبریلا کے اندر فالو ہوتے ہیں. دیکھیے میں حبیب صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ریاست کو دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. امریکہ میں فار ایگزامپل ایک پالیسی ہے، اسٹیٹ پالیسی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ٹیررسٹ کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرتا. یہ ان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے، لیکن افغانستان کے اندر جن کو وہ ٹیررسٹ کہہ رہے تھے اسی کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے گئے، وہ ہاسٹیجز کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرتے، سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہم 100 دفعہ ڈس ایگری کریں، میں اور حبیب صاحب اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، دیگر لوگ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، ریاست کی مشینری کے اندر لوگ اس طرح کے موجود ہو سکتے ہیں جو اس سے ڈس ایگری کریں، لیکن عمران خان صاحب کی 2001 کے بعد سے ہمیشہ سے یہ پرسپیکٹو رہا ہے کہ اس خطے میں امن جنگ کے تھرو نہیں، مذاکرات کے تھرو آئے گا. یہ انہوں نے ہمیشہ کہا. افغانستان کے فالو اپ کے اندر بھی کہا، افغانستان سے پہلے بھی کہا. جب ریاست پاکستان کی پالیسی افغانستان میں امریکن وار آن ٹیرر کو سپورٹ کرنے کی تھی، اس وقت بھی عمران خان صاحب اس کے خلاف تھے. جب TTP کے ساتھ بات ہو رہی تھی، دیگر لوگوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی، BLA کے ساتھ بات ہو رہی تھی، یا بلوچی سیپریٹسٹ کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے پولیٹیکل موقف یہ ہے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اس موقف سے کے اندر ایڈوانٹیجز بھی ہو سکتی ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا کنسسٹنٹ پولیٹیکل نیریٹو پچھلے 20 سال میں یہی رہا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو بات ہے کہ آپ TTP کے اندر عناصر کو سیپریٹ کر دیں، کچھ وہ جن کے ساتھ ریکنسائل ہو سکتا ہے، کچھ وہ جن کے ساتھ ریکنسائل نہیں ہو سکتا، اور جن کے ساتھ ریکنسائل ہو سکتا ہے وہ اپنی بندوقیں پھینک دیں اور ریاست ان سے بات کر کے ان کو قومی دھارے میں لے آئے. TTP کے لوگوں کو، BLA کے لوگوں کو، یہ عمران خان صاحب کی پولیٹیکل فلسفی ہے. یہ کسی میرا خیال ہے کہ ریاست سے ایمنیٹ ایک میں فکرہ کہنا چاہتا ہوں ساتھ، وہ یہ ہے کہ یہ ساری بحثیں جو ہے نا وہ جنگ سے پہلے کی. جنگ سے پہلے ہم سوچ سکتے ہیں کہ جنگ کرنی ہے، نہیں کرنی، کس حد تک کرنی ہے، کہاں تک جانا ہے، لیکن جب جنگ شروع ہو چکی ہو تو پھر مذاکرات، ٹوٹل وکٹری، پھر ٹوٹل وکٹری تک جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانب بڑھیں. بریک سے واپس آئیں گے تو ثانیہ مری کی رپورٹ آ گئی ہے، اس پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ثانیہ مری کی تحقیقاتی رپورٹ آ گئی ہے، ذمہ داروں کا تعین ہو گیا ہے. اس کے بعد کمشنر، ڈپٹی کمشنر، AC سمیت 15 افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے. حبیب صاحب، یہ جو ہوا ہے رپورٹ کے بعد کافی ہے یہ سزا؟ اس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ اب کے بعد مری یا کسی بھی سیاحتی مقام پر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آئے گا؟ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھے. اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جب یہ جاننے کی کوشش کی کہ درخت گرائے گئے تھے کینٹ کے علاقے میں، جب درخت گرے تھے تو انہوں نے مری کنٹونمنٹ کے CEO کو کہا کہ جناب آپ بتائیں نا کہ درخت ہٹانے کا بندوبست کیوں نہیں کیا گیا. تو CEO صاحب نے جواب دینے سے انکار کر دیا، جواب ہی نہیں دیا. گویا کچھ ہوا ہی نہیں. IS کو، اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی سے پوچھا کہ IS کو تمہارے کھمبے گرے تھے، تم نے کھمبے ہٹانے کے لیے کیا بندوبست کیا تھا، تم نے کچھ کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو اس کے اوپر بھی IS کو نے آتا دم تحریر رپورٹ حاضہ جواب نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے. تو جب آپ کے 2 امپورٹنٹ ادارے ایک جواب ہی نہیں دے رہے ایک انکوائری کا، تو آپ پھر اس کو نہ تو مکمل انکوائری کہہ سکتے ہیں، نہ پھر مکمل سزا کہہ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ بات آپ نقطہ ذہن میں رکھیں.
दूसरी बात आप ये रखें कि जो ओहदों से हटाना है, यानी डिप्टी कमिश्नर को घर बिठा के अब OSD बना के या व्हाटएवर उसको हमने तनख्वाह देनी है, तो ये कौन सी सजा है? इस असिस्टेंट कमिश्नर जो एक नौजवान होगा उसको हटा दिया, उसको घर बिठा दिया, तो ये कौन सी सजा है? ये मुख्तसर वक्त के लिए होता है या इसमें ताहयात? ये लिखा हुआ है, हमारा तजुर्बा ये बताता है कि ये मुख्तसर वक्त के लिए होता है, चंद दिन बाद ये वापस फिर आ जाए। अच्छा, अब आपने 22 लोग, इन लोगों की नकम्मेपन, नालायकी और नाअहली की वजह से मारे गए। इसमें लिखा हुआ है, रिपोर्ट में लिखा है कि तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और जिले एडमिनिस्ट्रेशन ने को पता ही नहीं था कि बहरान कितना बड़ा है। इनको ये पता ही नहीं था, ये इतने नालायक थे, नालायक मेरी तरफ से। अच्छा, अब ये इन नालायकों को आपने ओहदे से हटा के वहां पे बिठा दिया, तो डिसमिसल किस चिड़िया का नाम है? सजा किस चिड़िया का नाम है? तो लिहाजा अगर ये 15 लोग डिसमिस नहीं होते अपने ओहदे से, और बशमूल उसके वो जो कैंटोनमेंट का जो बंदा है, CEO जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और ISO का जो मुतलका बंदा है, अगर ये डिसमिसल नहीं होता तो आप ये समझ लीजिए कि हमने उस 22 लोगों के मरने से कोई सबक नहीं सीखा। हम आइंदा भी सड़कें बंद करेंगे, हम आइंदा भी इसी तरह की कंप्लेसेंसी करेंगे, और हम आइंदा भी अपनी नालायकी के मज़ाहिर कायम करते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि मेरी इस राय को बहुत तकवीयत मिली है कि हम अपनी 75 साल नालायकी से बाज नहीं आ सकते। सही। हम तहसील मान रहे हैं, हम तहसील ठीक नहीं चला सके, हम जिला ठीक नहीं चला सके, हम डिवीजन ठीक नहीं चला सके, अब हम मरी को जिला बना देंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कि आप ये समझिए कि मुझसे मेरा घर ठीक नहीं चलता, मैं कहूं कि मुझे सूबा दे दिया जाए, मैं ठीक चला लूंगा। सुभान अल्लाह, क्या आफरीन है मंतक की। साहब, ये रिपोर्ट और इसके पहले जो कहा जा रहा था कि ज़िला बना देंगे, जिसका जिक्र हबीब साहब ने भी किया, CM ने कहा था कि यहाँ पर हम पुलिस स्टेशन भी बना देंगे, फिर नई तैनातियाँ भी होंगी, सबके बाद, इस रिपोर्ट के बाद अब आप ये समझते हैं कि आने वाले वक्त में कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आने वाले वक्त में इस तरह का वाक़या नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि ये तो बिल्कुल ही नामुनासिब होगी बात करनी। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात अनफॉर्चुनेटली पहले भी होते रहे हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए। नालायकी इतनी जल्दी जाती नजर नहीं आ रही। लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा मसला हम हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर डाल देते हैं। सबसे आसान काम है कि वो फलानी जगह मॉडल टाउन के अंदर 14 बंदे मर गए, क्या करें जी, CCPO को चेंज करते हैं और ऐसे करें कि होम सेक्रेटरी को सस्पेंड करते हैं। अच्छा, वो क्या हुआ, साहिवाल के अंदर फलाने बंदे मर गए, ऐसे करें कि DPO साहिवाल को चेंज करते हैं और एडिशनल IG CTD को चेंज करते हैं। वो क्या हुआ कि रिंग रोड चेंज हो गई, तो ऐसे करें कि कमिश्नर पिंडी को चेंज करते हैं। मरी के अंदर जी DC को AC को चेंज करते हैं। भाई, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी किधर है? इस रिपोर्ट के ऊपर मुझे तब थोड़ा सा यकीन होता कि वो कहता कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स टीवी नहीं देख रहे थे, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी। क्या ये फैसला जिंदगी मौत का असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल के ऊपर होना था? क्या डिप्टी कमिश्नर के ऊपर कोई बंदा इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल नहीं था? क्या इसी तरह जब मॉडल टाउन के अंदर हुआ, साहिवाल के अंदर हुआ, पिंडी के अंदर हुआ, गुजरात में हुआ, चकवाल में हुआ, जो इंसिडेंट्स हुए, वहां पे हर जगह पे आपने एक SHO और 2 DSPs को चेंज करके तो आपने कहा कि कहानी खत्म हो गई। आपको पता है कि जापान में 8:09 के ऊपर एक रेलवे ट्रेन एक स्टेशन के ऊपर आनी थी, वो 8:15 तक नहीं आई। जापान के रेलवे मिनिस्टर ने पब्लिक में आके अपोलोजाइज किया और अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गया। जब तक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को अकाउंटेबल नहीं रखेंगे, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जब तक इन लोगों को रिस्पॉन्सिबल नहीं करेंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। आपने फिर 2 SP चेंज कर दिया, आप आइंदा भी 2 SP चेंज कर साथ साहब और हबीब साहब, मुझे क्लोजिंग करनी है, लेकिन क्लोजिंग से पहले एक तस्वीर प्रोड्यूसर साहब हमारे दिखा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। इसमें वजीर आला पंजाब को जब ये रिपोर्ट पेश की जा रही थी तब की ये तस्वीर है। देख रहे हैं आप किस तरह से फखरिया अंदाज में वो ये मकसद क्या है इस तस्वीर का? ये तस्वीर, चलिए, एक वजीर आला और वजीर आजम सदर जब भी मिलते हैं तो उनकी तस्वीर खुद ब खुद मुतलका महकमे खींचते रहते हैं। अच्छा, ये एक उनका ड्यू प्रोसेस है। ये बड़ी ट्रेंड कर रही है। मसला ये है कि नालायकी जो है ना, वो बदज़ौकी भी पैदा करती है। और यही जो लोग तस्वीर में ना, अगर इनको जरा रिस्पॉन्सिबल करार दिया जाए तो आधे मसले ठीक है जी। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद। दुनिया खबर की दुनिया।